अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदबी रंग टीवी के प्रोग्राम बज़्म रंग के साथ मैं हूँ आपके साथ हुर्मत मलिक। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आपके लिए जो है वो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आते हैं। उसमें हम कुछ गेस्ट बुलाते हैं, कुछ मज़े मज़े की बातें होती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, कुछ अदब के हवाले से बातें हम करते हैं, कुछ हालात हाज़िर पर नज़र डालते हैं, कुछ बहस मुबाहिसा हम लोग डिफरेंट मौजू पर करते हैं। डिफरेंट हमारे साथ जो है वो गेस्ट मौजूद होते हैं। और आज का हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमने जिस अपने गेस्ट को बुलाया है वो बहुत जिसके अगर मैं तारुफ की बात करूं तो वो अपनी ज़ात में ही अंजुमन है। वो उनका तारुफ कैसे करवाऊं, किस उसमें करवाऊं, वो अगर मैं उनके शोबे के लिहाज से बात करूं तो वो दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं पिछले 33 साल से। और इसके साथ साथ उनमें जो डिफरेंट मैं बात करूं तो वो नामवर शायर भी हैं, अदीब भी कह सकते हैं, मुसन्निफ भी हैं। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। हम उनसे आज बात करेंगे और डिफरेंट तरह का उनका जो है बातचीत होगी। उनसे पूछेंगे उनके दरस व तदरीस के हवाले से कि उनका एजुकेशनल और टीचिंग का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है, किस तरह से वो मुसन्निफ और अदीब की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो देखनी पड़ी ड्यूरिंग उनके एजुकेशन, ड्यूरिंग उनके प्रोफेशनल लाइफ, जब उन्होंने सिंगर का या फिर उन्हें अपने अदब के हवाले से काम स्टार्ट किया तो कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ी, किस तरह की चीज़ें लेकर चल सकते हैं। और अगर कोई इस प्रोफेशन को, इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहे तो किस तरह से वो कर सकता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल अदबी रंग टीवी को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस करके मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मकबूल गिलानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आप जो इतने अरसे से दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लगता है कि हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो किस हद तक अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं, और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप कहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए या फिर वो बेहतर तरह से अपनी एजुकेशन को आगे लेकर चल सकते हैं? हुर्मत मलिक, पहले तो मैं अदबी रंग टीवी और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में आने की दावत दी और मौका दिया सामीन और नाजरीन से बात करने का। पहली बात यह है कि जो उस्ताद का पेशा है, कहा जाता है कि जी ये पैगम्बराना पेशा है, तो पैगम्बरों का काम हम आगे चला रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं तालीम, दोनों तरीक़ों से, रस्मी और गैर रस्मी तरीके से भी। पहली बात यह है कि उस्ताद को बाई चॉइस उस्ताद होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया है कि हम पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसे कोई नौकरी नहीं मिलती तो ये कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने किसी इंसान में वदियत की हैं। कोई ज़बरदस्ती शायर नहीं बन सकता, कोई ज़बरदस्ती गुलकार नहीं बन सकता, और कोई ज़बरदस्ती उस्ताद नहीं बन सकता। गॉड गिफ्टेड ये नेमतें हैं। मैं देखता हूँ कि लोग आए, पढ़ाना शुरू किया, रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आया। अगर उन्हें इल्म है तो वो उनमें टीचिंग स्किल भी नहीं है या कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो दूसरों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। ये भी एक अलमिया है। और यहाँ हमारे यहाँ जो भी एक नालायक टीचर भर्ती हो गया तो फिर वो 35 साल तक, रिटायर लाइफ तक वो मुसल्लत हो गया। तो मैंने इन 33 सालों में जो देखा है, जो सवाल आपने किया था कि ये कहा जाता है जी पुराने ज़माने में स्टूडेंट उस्तादों की इज़्ज़त करते थे, अब नहीं करते। एक हद तक ठीक भी है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं, और उस्ताद कभी अपने शागिर्द से मायूस नहीं होता। मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं, हमें कहीं दूर से देखते हैं तो फ़ौरन भागे चले आते हैं, झुक कर मिलते हैं, वो हैं। अब उस्ताद भी तो अपने बारे में सोचे, उसने अपने इल्म की दुकान खोल ली है, वो अपना टाइम बेच रहा है, वो ऐसा उस्ताद नहीं है। हमारे उस्ताद थे, हमें बिजली का दौर नहीं था, लालटीन जलाकर मुफ्त सारी रात पढ़ाते थे, ट्यूशन का तस्वुर ही नहीं था, एकेडमी का तस्वुर ही नहीं था। अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चा घर से ABC और सब कुछ सीख के जाता है, कलर्स की पहचान सीख के जाता है। पहले उस्ताद के हवाले करते थे कि जी हड्डियाँ हमारी और चमड़ी आपकी, और अब अगर उस्ताद थोड़ा सा भी डांट दे तो क्या होता है? आपने हर स्कूल के बाहर देखा जी मार नहीं प्यार। तो भाई मार अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन कुछ हुकूमत की पॉलिसियाँ,
کچھ معاشرے کی جو تبدیلی ہے، گلوبل چینجز ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ استاد مالی طور پر اگر مستحکم نہیں ہے، وہ کنسنٹریشن سے کیسے بچوں کو پڑھائے گا، ان کی تعلیم تربیت. اب پرانی ماضی کی ہم باتیں، فلاں استاد ہارون رشید کے استاد، مامون رشید کے استاد، اور یہ وہ جو اچھا سر، میں آپ کی یہاں بات کاٹتی ہوں، لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، تو اس پر کتنا عمل ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو اس طرح لگیں گے مار نہیں پیار، یا پھر مار نہیں پیار؟ یہ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی استاد نے بچے کو مارا ہے تو اس کے والد نے مطلب شکایت کر دی ایجوکیشن کے افسران سے، پھر کبھی وہ میرے پاس آئے، آپ کے پاس ہے جی، اس استاد کو کہہ دیں کہ وہ جناب نرمی، اور دوسرا کہ اس بچے کے والدین سے کہیں کہ وہ یہ اپلیکیشن واپس لے لیں. اچھا ہاں، یہاں تک مطلب حکومت سزا. ایون میں پچھلے دنوں جب میٹرک کے سینٹر چیک کرنے جا رہا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سینٹر میں جاتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نگران اسٹوڈنٹس کو مطلب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں، دھمکا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ہر سینٹر میں جا کے عملے سے کہیں کہ بچوں کو مت ڈانٹیں. جو بچہ آرام سے پیار سے لکھ رہا ہے اسے لکھنے دیں. اگر ایک بچے نے ادھر ادھر دیکھا ہے اور آپ نے پورے سینٹر کو سر پہ اٹھا لیا ہے، تو یہ بھی باتیں آ گئی ہیں کہ اب استاد کو. ہاں اچھا، میں نے اپنے پورے 33 سال کی لائف میں کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو تو یا تم نہیں کہا، اور میں دیکھتا ہوں بہت سے استاد، میں ہمیشہ آپ کہتا ہوں کہ جب آپ بچے کو احترام دیں گے وہ یقیناً آپ کو احترام دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بچے اچھے لگتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں بچوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پیارے بچوں، بڑے نہ ہونا ورنہ کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے. جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں، میٹرک کر کے آیا ایک بچہ، اس نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، وہ کتنا معصوم ہوتا ہے. اب دیکھتے دیکھتے اس نے انٹر کر لیا، بی ایس سی کر لیا، اب وہ ہمارے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو یہ تبدیلی ہیں اس کے عمر کے لحاظ سے، تو بچے کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیے. استاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا جو ذہنی عمر ہے اس کے مطابق اس سے بات کرے، اس کی تربیت کرے. اور سر اس میں والدین کا کتنا کردار بات کریں تو، کہ والدین بھی تو کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کی پہلے درس کا ہوتی ہے، تو مائیں اور میں باپ کی بات کروں، اگر پیرنٹس کی دونوں کی بات کروں، تو وہ کس حد تک، اگر آپ جیسے کہ آپ اس شعبے سے منسلک ہے تو ڈفرینٹ طرح کے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے، ڈفرینٹ طبقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہوگا، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ان کے گھر کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اساتذہ کا احترام کرنا بھول جاتے ہیں، یا پھر ان کے گھر کی تربیت ہی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اساتذہ کو بھی عزت دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری استاد کی ہے. آپ دیکھیں کہ ہاں، اگر بس میں ایک بچے نے بدتمیزی کی ہے تو ایک شخص کہتا ہے آپ کو استاد یہی پڑھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. مطلب یہ کہ توقع ہے استاد سے. اب میری بات سنیں، استاد کے پاس بچہ آیا 3 گھنٹے کے لیے، 4 5 6 گھنٹے کے لیے، جو باقی 20 گھنٹے 24 میں سے 18 گھنٹے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا. جس کے پاس بچہ 5 6 گھنٹے کے لیے آتا ہے اس کی ساری ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کا بھی فرض ہے کہ جو ماحول وہ بچہ دیکھے گا وہی آگے بات کرے گا. وہ اثرات ضرور ہوتے ہیں گھر کی تربیت کے، یقینی بات ہے. پھر سکول تو ظاہر درس گاہ ہے اپنی جگہ، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے، تو پھر وہاں سے بھی سلسلہ شروع ہونا چاہیے. گھر کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں محبت، پیار اور امن کی بات بھی ہو. عزت کرنا اور عزت کروانا دونوں چیزیں. جس کے پاس جو چیز ہو وہی بانٹے گا نا. میرے پاس عزت ہے تو میں سب کو عزت دوں گا، نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. بالکل صحیح کہا. اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم آپ سے، جیسے میں نے ناظرین کو بتایا ہے کہ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، تو تھوڑا سا کلام ہمیں سنا دیں اور پھر ہم جو ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اچھا، میں ان شاعروں میں سے ہوں کہ جس نے شوق نہیں ہوتا کہ میں اپنا کلام دوسروں کو زبردستی سناؤں. تو اس میں ایک شاعر نے اپنا کلام سنانے کی جیسے ہوتی ہے، ایک شخص نے شاعر سے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ تو شاعر نے کہا جی میں شاعر ہوں. اب شاعر نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں بہرا ہوں. مطلب یہ تھا کہ بھی میں نہیں سننا چاہتا، میں بہرا ہوں، مجھے شاعری پسند نہیں ہے. تو یہاں جو زبردستی شاعر بنے ہوئے ہیں، دیکھیں جی یہ ایک گاڈ گفٹڈ کوالٹی میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن پاک میں سورۃ شعراء بھی ہے کہ شعراء شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ عید کہ شعراء جو ہیں تلمیذان رحمان کے شاگرد ہیں. اور پھر آپ نے حالی کا مصرع پڑھا ہوگا کہ دوزخ کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. اور افلاطون نے جو یوٹوپیا بنایا ایک اپنی خیالی ریاست، اس نے کہا اس میں موچی ہوگا، نئی ہوگا، درزی ہوگا، لیکن شاعر نہیں ہوگا. شاعر کی جگہ نہیں ہوگی. کیوں
کہ وہ خوشی اور غم کے جذبات پیدا کرتا ہے. تو میں اب یہ ایک آپ کو سرائے کی غزل سنانے لگا ہوں. دکھ دا حال سناواں کیویں، دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں، گھر تاں اج بھی روٹی کہنی، گھر تاں اج بھی روٹی کہنی، بکھے بال سماواں کیویں، اور پیار پریت دا موسم ٹر گئے، پیار پریت دا موسم ٹر گئے، مونہہ دی سیج سہاواں کیویں، اور میرے اپنے کھوٹ کما گن، میرے اپنے کھوٹ کما گن، غیر تے دوش میلاواں کیویں، اور دریا اج بھی خونی لگ دے، دریا اج بھی خونی لگ دے، کچے گھڑے تے آواں کیویں، دریا اج بھی خونی لگ دے، کچے گھڑے تے آواں کیویں، دل جو رب دی گول اچ کہنی، دل جو رب دی گول اچ کہنی، پوریاں تھیون دعاواں کیویں، دکھ دا حال سناواں کیویں، من اپنا پرچاواں کیویں. صحیح ہے. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے کب یہ سلسلہ شروع کیا شاعری کا، کیونکہ جیسے آپ کا شعبہ درس و تدریس کا ہے، تو کب آپ کو، یا تو آپ بچپن سے کرتے ہوں گے یا پھر آپ کو جوانی میں ریئلائز ہوا نہیں میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے یا میں یہ کر سکتا ہوں، تو کب یہ سلسلہ شروع ہوا اور کب آپ نے اس کو جو ہے مزید آگے بڑھایا؟ تقریباً یہ میٹرک کے قریب کی بات ہے. میں بات کروں نا، بچپن سے اگر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہم تو یہ کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب کو شاعری سے لگاؤ تھا، وہ انہیریٹ ہو گیا. پھر میرے بڑے بھائی کی 1970 میں مطلب شاعری کا پہلا مجموعہ چھپا 1970 میں، جب میں 8 سال کا تھا. تو اس وقت ہاں، اور گھر میں کچھ ادبی رسالے بھی آتے تھے، تو اس سے مطلب جلا بخشی اس شوق کو، ذوق کو. پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، تاحال جاری ہے. ظاہر ہے کہ سخنوری کب ہمیں تجربے سے آئی ہے، سخنوری کب ہمیں تجربے سے آئی ہے، زباں میں چاشنی دل ٹوٹنے سے آئی ہے. تو ظاہر ہے جو معاشرے کو دیکھا اس میں خوشی غم جیسے ہے وہ بھی چلتے رہے، تو زندگی کی جو حقیقتیں ہیں وہ بھی سامنے آتی رہیں. پچھتاوے اپنی جگہ ہوتے ہیں اور اپنے کام کی لگن اپنی جگہ ہوتی ہے. بہرحال محنت کی، ہم دور دراز کے دیہات سے شہر میں آئے. ٹھیک ہے جی، ہم دیہات سے نکلے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یہاں ملتان آ کے ساری تعلیم حاصل کی، اور دیکھیں اب پی ایچ ڈی تک اور سلسلہ. ہاں، تو یہ سلسلہ، اور اب ہم دوسرے اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی ایم فل کروا رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں جی. اور جو آپ نے پی ایچ ڈی کا وہ کیا، حوالہ دیا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو پی ایچ ڈی کے دوران آپ مطلب پہلے تو یہ بتائیے نا کہ آپ نے پی ایچ ڈی پاکستان سے کی ہے، اور اگر کیا تو آپ کے ریسرچ کا ٹاپک، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ریسرچ کس چیز پہ کریں، کیونکہ ریسرچ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرنی ہے نالج کے اندر، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ایشو ہے، اس کے سولوشن، اس کے پرابلمز یہ تھے، اور ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا. ایسے تو نہیں آپ کو ڈاکٹر کا درجہ مل جاتا، ماشاء اللہ آپ نے اتنا ایفرٹ کی ہوتی. تو تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیے گا لوگوں کو کہ اگر وہ بھی اس طرف جانا چاہیں تو کس طرح جا سکتے ہیں، اور کیا اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، یا کتنی فائدہ مند ہوتی ہے یہ ہماری. ماشاء اللہ، آپ بھی محقق ہیں، آپ جانتی ہیں کہ جو تحقیق ہے، ایک تو آپ نے دیکھے ہوں گے حقے والے محقق پھر رہے ہیں ٹھیک ہے. دوسرے جو ریئل محقق ہیں، جو واقعی سرچ، آپ اس تحقیق کو کہتے ہیں ریسرچ، یعنی کہ سرچ پھر ریسرچ، تلاش کرنا پھر دوبارہ تلاش کرنا. تو اس میں کیونکہ میرا سبجیکٹ اسلامک سیاحت ہے، تو اسلامیات کے حوالے سے میرا جو ٹاپک تھا پی ایچ ڈی کا، وہ قرآن کے سرائکی تراجم کا تقابلی اور تنقیدی جائزہ تھا، جو صدیوں کا کام تھا. ہاں جی، میں نے 3 زبانوں میں ماسٹر کیا ہے، ایم اے فارسی کیا ہے، ایم اے پنجابی کیا ہے، اور ایم اے سرائکی کیا ہے. تو ایل ایل بی بھی کیا میں نے 1988 میں ایل ایل بی کر لیا تھا، بی ایڈ کر لیا. میں نے تعارف میں بولا کہ آپ کا میں کیسے تعارف کراؤں، وہ بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ تعارف تو انسان اپنا آپ ہوتا ہے، کوئی نام بھی کرائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اس حوالے سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی، اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ جو میرا ٹاپک تھا وہ کوئی عام ٹاپک نہیں تھا، قرآن کے حوالے سے تھا، اور صدیوں سے میں نے جو قرآن کے تراجم ہوتے آ رہے تھے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، کمپائل کیا ہے. تو اب آپ ایک کتاب میں، وہ میرا تھیسس لاہور کے ایک بہت بڑے ادارے نے شائع کیا ہے. تو جب میں نے اس ادارے کا شکریہ ادا کیا، اس ادارے کے سربراہ نے مجھے کہا
ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بالکل. یہ اس نے کہا کہ ہمارے ادارے کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہ تھیسس چھاپ رہے ہیں, ورنہ اکثر جو محقق ہیں اپنا تھیسس پی ایچ ڈی کے بعد چھپا لیتے ہیں. اس کی وجہ آپ محقق ہیں سمجھتی ہیں کہ کچھ تھیسس چھپانے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ چھپوانے کے لیے ہوتے ہیں. تو میرا کام اب محفوظ ہو گیا شائع ہونے کے بعد, ورنہ تو تھیسس آپ کے گھر پڑا رہے گا نا. اگر جب وہ کتابی شکل میں آ گیا تو پوری دنیا میں چلا گیا. اگر آپ کے ریسرچ کرنے کا فائدہ ہے کہ اگر آپ نے اسے چھپا کے رکھا, اگر آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ ریسرچ کی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس کے یہ ریزلٹس نکلے. اچھا, اس کے جو آپ نے فائدے پوچھے, ایک تو مالی فائدہ اپنی جگہ ہے کہ پی ایچ ڈی الاؤنس ہر مہینے ملتا ہے اور وہ بھی مقدار 10,000 ہے. اس کے علاوہ جو اور اس کے بینیفٹس ہیں نا جی, آپ تو ایک سب سے اہم ہے کہ آپ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں. اب میرے 20 سے زائد ریسرچ آرٹیکل HEC کے ریکگنائزڈ ریسرچ جرنل میں چھپ چکے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ یا پھر یہ سارے انٹرنیشنل لیول کے ہیں. پھر انٹرنیشنل کانفرنس جس یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, وہاں میں جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی آرٹیکل پڑھتا ہوں, اس بہانے ہم کتابیں کھولتے ہیں, نئی تحقیق سامنے آتی ہے, اور زیادہ بندہ پڑھتا ہے. پھر ہمیں مختلف یونیورسٹیز بلاتی ہیں, کسی کا وائیوا لینے کے لیے, کسی کا تھیسس بھیج دیا, تو بہت سے فائدے بھی ہیں. انسان کا نام بھی بنتا ہے جناب, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اگر محنت کی ہے نا تو وہ ضائع نہیں جاتی. نو پین نو گین, وہ بات درست ثابت ہوتی ہے. بہت سے فائدے ہیں پی ایچ ڈی کے. اور اب میں جب بچوں کو پی ایچ ڈی اور ایم فل کروا رہا ہوں, اور خوشی ہے کہ میرے شاگرد بھی میرے ساتھ ڈاکٹر بنتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. اور ایسا سلسلہ جو ہے میں لگتا ہے کہ اس کو اور زیادہ ہمیں پروموٹ کرتے رہنا چاہیے کہ نئی سے نئی ہمیں بات پتہ چلتی ہے ریسرچ کے ذریعے. پی ایچ ڈی والا چلو ریسرچ تو کر رہا ہے, وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے, سوسائٹی کو سرو کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کو چنا, اس میں ہم نے یہ بات ڈسکور کی اور وہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اپنے لحاظ کے لیے یا اپنے انسٹیٹیوٹ کے لحاظ کے لیے نہیں, بلکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی کا کام بھی ہے کہ ایک اچھی بات لوگوں کو ڈسکور کر کے بتانا. بالکل, یہ آپ علم پھیلا رہے ہیں, جو نیکی ہے, صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ علم بانٹ رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں یہ وہ خزانہ ہے, یہ چوری نہیں ہو سکتا, بڑا خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, یہ جو ہم بچپن سے, وہ اب ثابت آ رہا ہے, صادق ہو رہا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے. اور اگر میں بات کرتی ہوں کہ آپ کے اس شاعری کے میں سفر کی بات کروں جو آپ نے میٹرک سے شروع کیا تھا, تو کون کون سے اس میں مشکلات آئیں, کس نے سپورٹ کیا, کیا آپ نے اسے صرف سائڈ پہ رکھا یا اس کو ایز اے پروفیشن یا اس کو لے کر چلے آگے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ شعبے کے ساتھ ساتھ, یہ بس آپ نے اس کو اپنا شوق کیا رکھا, جی میرا شوق ہے میں نے شاعری کر لی بس, یا لوگوں تک پہنچایا, ان کو بتایا, ان کو سنایا اپنا کلام؟ نہیں, آپ نے شاید بوجھ لیا کہ میں نے اسے سائڈ پہ رکھا. میں نے اپنے جو گول تھی, ڈیسٹینیشن, اپنی تعلیم کی, ڈگری کی, پی ایچ ڈی کو, اس کو مقدم رکھا, شاعری کو دوسری ترجیح میں رکھا. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا انٹرسٹ ہے یا ہماری ہابی ہے, اس طرح لے کر چلے. ابھی تک میں نے اپنی شاعری کا مجموعہ نہیں چھپوایا, اگرچہ میری 7 کتابیں چھپ چکی ہیں. اب ہر کوئی کہتا ہے جب مجموعہ چھپواؤ, میں نے کہا یار کوئی کتاب چھپوانے سے کوئی بندہ بڑا شاعر نہیں بن جاتا. بس مجھے انٹرسٹ نہیں کہ میں اپنی کتاب چھپواؤں, شاید کسی وقت میرا دل بن بھی جائے اور میں چھپوا بھی دوں, ابھی تک میں نے نہیں. اب میں مشاعروں میں جاتا ہوں, اچھا میری خواہش ہوتی ہے میں سامنے بیٹھ کے سنوں, مطلب آپ کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو شاعر. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے مطلب یا خوشی کہہ لیں کہ اٹھا کے اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں, یا آپ صدارت کریں گے, آپ مہمان خصوصی ہوں گے, وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, اگر میں اسٹیج پہ نہیں آؤں گا, اپنا کلام نہیں سناؤں گا تو کیا ہو جائے گا, میری پہچان نہیں ہے. تو اور بھی میرے پہچان کے ہیں شعبے, لیکن یہ ہے کہ شاعری جو ہے واقعی دل کو سرور دیتی ہے. اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دوسرے شعراء کا, دوسری زبانوں کے شعراء کا, تو اس میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے. جیسے میں نے شاید پہلی غزل اردو میں ہی لکھی تھی, لیکن اس کے بعد میں اپنی مادری زبان میں شاعری کو پسند کرتا ہوں. جیسے میں نے غزل بھی آپ کو سنائی. ہاں جی. تو ابھی پچھلے سال میں انگلینڈ گیا تھا, وہاں بھی ایک چینل نے میرا ٹی وی انٹرویو کیا, تو میں نے سب سے پہلے جا کے اینکر کو سرائکی اجرک پہنائی. ہاں, تو پھر اس نے پروگرام کا آغاز کیا, اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جرمنی سے لائیو کالز آئیں, پورے انگلینڈ سے لائیو کالز آئیں, اور وہ پروگرام تھا سرائکی میں. چینل والوں نے کہا جی پہلا موقع ہے کہ ہمارے چینل سے سرائکی میں پروگرام نشر ہو رہا ہے. تو پوری دنیا نے وہاں دیکھا. تو اس کو میں نے برٹش لائبریری, برٹش میوزیم, اور وہاں کی انگلینڈ کی جتنی یونیورسٹیز تھیں وہاں میں نے اپنے سرائکی کی کتابیں بھی پیش کیں.
انہوں نے مطلب ای میل ایکسیپٹ ای میلز کے ذریعے مجھے انہوں نے مطلب شکریہ ادا کیا. وہاں طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کتاب انہیں ڈونیٹ کریں گے وہ ایک کمیٹی ہے اس کو بھیج دیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے جو نفرت والا ہو, کسی مذہب کے خلاف ہو. ہاں جی, ظاہر ہے وہ کچھ ہاں وہ چیک کرتے ہیں پھر وہ لائبریری میں رکھ دیتے ہیں. ہاں جی, ہمارے کلچر کے یا ہماری سوسائٹی کے خلاف. اور پھر حرمت وہاں بک ریڈنگ بہت ہے انگلینڈ میں, بہت بک ریڈنگ ہے. ہمارے ہاں اتنی کم ہو چکی ہے. میں یہ لوگ کہتے ہیں کم ہوتی جا رہی ہے, میں نے کہتا ہوں کہ یار بک ریڈنگ تھی کب. میں نے وہاں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو جہاز میں بیٹھا ہے وہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے, جو بس میں بیٹھا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے, جو ویٹنگ روم میں ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے, ٹرین میں بھی پڑھ رہا ہے. میں مانچسٹر گیا تو مجھے وہاں ایک شاگرد ملا جو ڈاکٹر تھا. اس نے کہا صبح میرا بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا میری ڈائری پہ وٹنس دے کہ میں نے 20 پیجز کتاب کے پڑھے ہیں. تو یہاں تک ہے وہ. تو ہمارے ہاں جو ہے نا کتاب سے کوئی زیادہ لگاؤ نہیں ہے, اور جب سے یہ موبائل آیا ہے اس کے بعد مزید یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو اخبار بھی کوئی نہیں پڑھتا. ناظرین یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, کہیں من جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.